अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम हज़रत उस्मान के ग़ज़वात से शुरू करते हैं। तो पहला जो पहली जंग हुई हमारी बदर की थी, ग़ज़वा बदर। रमज़ान मुबारक की 2 हिजरी में हक़ और बातिल के बीच पहली लड़ाई बदर के मकाम पर हुई, जिसे ग़ज़वा बदर के नाम से भी जाना जाता है। इस ग़ज़वे में 313 का इस्लामी लश्कर था, जबकि कुफ़ार की तादाद 1000 थी और उनके पास हर तरह के साजो सामान था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ग़ज़वे में शामिल होने की दरख्वास्त की तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने बीमार ज़ौजा हज़रत रुक़य्या रज़ियल्लाहु अन्हा की तीमारदारी के लिए वहीं रुकने का हुक्म दिया और की बराबर ही सब मिला। इसलिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हो पाए और रज़ियल्लाहु अन्हु की वाइफ और दुख्तरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक़य्या रज़ियल्लाहु अन्हा का हो गया। ग़ज़वा बदर कामयाबी के बाद जो मान को तक़सीम किया गया तो उसमें से आप रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया गया और ये इस बात तस्दीक करती है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु को ग़ज़वा बदर के बराबर सवाब मिला है। उसके बाद ग़ज़वा बनी गुतफ़ान हुई। रबी अव्वल 3 हिजरी में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि नजब के इलाके ज़ुबाबर में बनी सलबा और महराब के मुशरिकीन जमा हुए हैं और उनका इरादा मदीने पर हमला करने का है। इत्तला मिलते ही लश्कर इस्लामी तैयार करने का हुक्म दे दिया गया, जिसमें 450 घुड़सवार और मुजाहिदीन शामिल थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना मुनव्वरा में अपने नायब मुकर्रर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब 1 महीने तक उनका मुहाजरा किया, जिसके बाद वो मैदान जंग से फरार हो गए, जो वहाँ हमले की तैयारी के लिए आए थे। उसके बाद ग़ज़वा उहद हुई। ग़ज़वा उहद जो हुई है वो शवाल 3 हिजरी में मुशरिकीन मक्का और लश्कर इस्लाम के दरमियान उहद के मकाम पर एक और मरका पेश आया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने और सहाबा ने इसमें शिरकत की, इस ग़ज़वा में, और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शुरुआत में इस जंग में मुसलमानों को फतह नसीब हुई, लेकिन तीरंदाजों का एक लश्कर जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद पहाड़ी की तरफ या उसके ऊपर तैनात किया हुआ था, वो जंग छोड़कर माले गनीमत लेने के लिए आ गए और कुफार ने उस तरफ से हमला कर दिया। जब ये जंग हुई तो क्या हुआ कि वो जब लगा कि हाँ हमने फतह पा ली है, तो वो लोग वहाँ से उतर आए, नीचे पहाड़ी से नीचे उतर आए और आकर के वो माने गनीमत वगैरह लूटने लगे। और उस टाइम पे ये जो थे जंग को जो है ना, मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं आया था। तो क्या हुआ कि जो वो लोग भाग रहे थे मुशरिकीन मक्का, वो वापस लौट कर आ करके उन्होंने दोबारा से हमला कर दिया और इस वजह से इस लश्कर इस्लाम को भारी नुकसान हुआ, जान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इसी में करीब 70 के करीब सहाबा कराम शहीद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। और इसी दौरान जब कुफ़ार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया तो सारे सहाबा कराम वहाँ पर मौजूद थे और उसी में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। इन्होंने डटकर सामना किया और ये हमला जब हुआ था तो हज़रत खालिद बिन वलीद उस टाइम तक ईमान नहीं लाए थे, तो वो उस मुशरिकीन मक्का में शामिल थे। उन्होंने ही ये पलट कर वार किया था।
اس کے بعد غزوہ حمرت الاسد ہوئی. شوال 3 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے ایک لشکر کو لے کر حمرت الاسد پہنچے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے. وہاں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو گرفتار کیا، جن میں ابو غزہ نامی ایک شاعر بھی تھا، جسے غزوہ بدر میں قید کیا گیا تھا اور اس شرط پر رہا کیا گیا تھا وہ کبھی مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئے گا. تو اس نے یہ وعدہ خلافی کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. اور دوسرا شخص معاویہ بن مغیرہ تھا. اس کی سفارش حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ 3 دن کے اندر یہ مدینہ چھوڑ کر چلا جائے گا. لیکن اس نے بھی یہ بات نہیں مانی اور وہ 3 دن سے کئی دن زیادہ رک گیا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمارہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر اس کا قتل کروا دیا. غزوہ الرقہ 4 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کا ایک لشکر لے کر کفار کے چند گروہوں اور یہودیوں کے اور باغیوں کے سر کچلنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا مقام پر قائم مقرر کیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینہ منورہ کا انتظام اسی طرح چلایا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلاتے تھے. اس کے بعد غزوہ خندق ہوئی. 5 ہجری میں غزوہ خندق کی لڑائی پیش آئی، جس میں اسلام کے لشکر کی تعداد 3000 تھی اور دشمنوں کی تعداد 24,000 تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہم مدینہ شہر کے چاروں طرف آس پاس جو ہے نا ایک خندق کھود لیتے ہیں. اور اس مشورے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور 5 گز چوڑی اور 5 گز لمبی کھدائی شروع کی گئی خندق کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدائی کے لیے 10 صحابہ کا ایک گروہ یعنی ایک ٹیم بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کے ساتھ شانہ بشانہ خندق کی کھدائی کی. کفار مکہ نے مدینہ منورہ کا گھیراؤ کیا مگر وہ خندق کو پار نہیں کر پائے اور بالآخر اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ایک تیز آندھی آئی جس نے کفار کے خیمے اڑا دیے اور کفار جو کافی دنوں سے مدینے کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے تنگ آ چکے تھے، ان کا کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا، تو وہ مدینہ چھوڑ کر میدان چھوڑ کر وہاں سے واپس ہو گئے، بھاگ گئے. اس کے بعد غزوہ خیبر ہوئی جو 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے ایک لشکر کے ساتھ خیبر کے یہودیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب صحابہ کی طرح بہت بہادری سے لڑے اور وہاں کے سارے قلعے فتح ہو گئے. کچھ ہی دنوں میں سارے قلعے فتح ہو گئے لیکن ایک خیبر کا رہتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ علم اس شخص کو دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے جب لاسٹ میں کافی دنوں سے وہاں کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور تابڑ توڑ ان پر حملے ہونے کے بعد بھی جو ہے خیبر فتح نہیں ہو پا رہا تھا، تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل یہ علم جو ہے اس شخص کو دیا جائے گا. علم جھنڈا ہوتا تھا جو رسول خدا اور اللہ کا سے محبت کرتا ہوں. اس علم کو پانے کی چاہت سبھی رکھتے تھے اور ویسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی اس علم کی چاہت تھی، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا اور ان کے دست مبارک پر خیبر فتح ہوا.
اس کے بعد غزوہ حنین ہوئی۔ 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر حنین روانہ ہوئے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ لشکر کی تعداد 10,000 تھی۔ حنین میں حوازہ اور ثاقب قبیلے کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، جس میں اسلام کے 2,000 مسلمان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے اور ان کو دیکھ کر باقی مجاہدین کے پاؤں بھی اکھڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند جانصار صحابہ ہی اس میدان جنگ میں موجود تھے، اور ان صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اور اس کے بعد غزوہ تبوک ہوئی 9 ہجری میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا عظیم لشکر لے کر رومیوں کے مقابلے کے لیے نکلے اور تبوک کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے انتظامات کے لیے آگے رہے۔ آپ نے اپنے مال سے بہت مدد کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثقافت کو دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تبوک میں کچھ دنوں کے قیام کے بعد اطلاع ملی کہ رومیوں کے حملے کی جو اطلاع تھی وہ غلط تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو واپسی کا حکم دے دیا، اور اسی طرح دیگر غزوات میں بھی آپ شامل رہے۔ ان غزوات کے علاوہ بھی آپ نے اور بھی غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے جان اور مال سے مدد کی، جس میں سے اگر ہم نام ان کا غزوات کا لیں تو غزوہ مکتب اور غزوہ بن لحان اور دیگر غزوات بھی شامل ہیں۔ غزوہ غبرہ بنی قریظہ کے ساتھ جو غزوہ ہوا تھا اس میں بھی آپ شامل تھے۔ بیعت رضوان 9 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کسوہ پر سوار تھے، جو کہ حدیبیہ کے میدان میں جا کر بیٹھ گئی، اور یہ جو مقام ہے یہ گاؤں مکہ سے 12 میل کے فاصلے پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی اونٹنی تو آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام کرنے کا حکم دے دیا۔ حدیبیہ میں قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مشرکین مکہ نے ان کی آمد کی خبر کو غلط طرح سے سمجھ لیا ہے، یعنی انہوں نے سمجھا کہ وہ جنگ کے لیے آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ وہ مکہ والوں کو بتائیں کہ ہم صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مکہ میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ابان بن سعید بن الس سے ہوئی، جن کے ہمراہ آپ ان کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور انہی کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر ابو سفیان اور دیگر معززین مکہ کے پاس پہنچے۔ تو ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے کہا کہ آپ یہاں کا طواف کی اجازت ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ طواف کر سکتے ہیں، لیکن دیگر صحابہ کرام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک طواف مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ نہیں کر لیتے تب تک میں اس کا طواف نہیں کروں گا، اور اس کے بعد مکہ والوں نے انہیں کچھ ٹائم کے لیے روک لیا۔ ادھر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر سبھی صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اور تمام صحابہ سے بیعت لی کہ جب تک ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک ہم میدان جنگ سے فرار نہیں لیں گے، چاہے ہماری جان چلی جائے۔ اس بیعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیش کیا۔ اسی بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور حکم باری تعالیٰ ہوا
کہ اے پیغمبر جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں تھا، بس جس نے اس عہد کو توڑا اس نے عہد شکنی کی اور اس پر اس کا وبال عنقریب دیکھے گا، اور جس نے عہد پورا کیا اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا، بس اللہ عنقریب ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جب معززین مکہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا اور ساتھ ہی ایک ٹیم بھی بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی، اور وہ ٹیم نے جا کر وہاں پر ایک معاہدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس پر صحابہ کرام اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دستخط ہیں، اور اسے ہی صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد فتح مکہ 8 ہجری میں مکہ میں مسلمانوں کے قبیلے بنی خزاع اور کے مقابلے بنی بکر کی مدد کی، جس کی وجہ سے بنی خزاع کو بہت نقصان ہوا۔ مکہ والوں نے بنی خزاع کے مقابلے میں بنی بکر کی مدد کی تھی، اور یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کا یہ پوائنٹ نہیں تھا، تو یعنی جہاں پر جب یہ مدد کی گئی، اس سے جو بنی خزاع تھا اسے جانی بہت نقصان ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کارروائی کا حکم دیا اور بنی خزاع سے کہا کہ آپ جو ہے آگے سے پہلے اس نقصان کو بھریے اور آگے سے آپ کبھی بھی بنی بکر کی حمایت نہیں کریں گے۔ اس پر مکہ والوں نے انکار کر دیا، اور یہ جب ان کا انکار ہو گیا تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر یہ صلح حدیبیہ کا جو ہم نے صلح کی تھی وہ ختم ہوتا ہے۔ اس پر ابو سفیان نے بہت کوشش کی مکہ والوں کو سمجھانے کی، پھر وہ مدینے آئے اور انہوں نے چاہا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ابو سفیان نہیں چاہتے تھے کہ یہ قرار ٹوٹے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، تو انہوں نے منع کر دیا۔ پھر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے سفارش کی گزارش کی، تو انہوں نے بھی منع کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ آپ جو ہے سفارش کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت عمر نے بھی منع کر دیا، اور اس کے بعد وہ حضرت عثمان کے پاس گئے اور مدد مانگی، تو حضرت عثمان نے بھی منع کر دیا، تو وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر واپس مکہ لوٹ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کرنے کا حکم دیا، اور اس انتظام میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پیش رہے۔ رمضان مبارک کے 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں 10,000 کے تعداد کا لشکر مکہ روانہ ہوا۔ پہلا پڑاؤ نواح میں ڈالا گیا، جہاں پر ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے کہاں تک سنا تھا ابو سفیان نے اسلام میں داخل ہو گئے، رائٹ؟ ابو سفیان یہاں پر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جو مکہ میں داخل ہو گیا وہ امان میں ہے، اور جو اپنے اپنے گھروں میں اپنے آپ کو بند کر لے گا وہ امان میں رہے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امان میں رہے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد اس شان سے مکہ میں آپ داخل ہوئے کہ کسی کو بھی ان کے مقابلے میں آنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا اور مشرکین مکہ کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد ہی مشرکین مکہ گروپ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری بروز پیر جنت البقیع تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے اور وہاں سے جب واپس آئے تو ان کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دیگر اجوازات کے ساتھ ان کا اجازت لے کر کے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آ گئے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طبیعت خراب ہوئی اور ناساز ہوتی گئی۔ 2-3 دن کے بعد ان کا وصال ہو گیا، اور یہ خبر آنن فانن پورے مدینے میں پھیل گئی۔ صحابہ کرام سب کے سب حجرے کے باہر، حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر اکٹھا ہو گئے۔ سب صحابہ کرام کی حالت بہت خراب تھی۔ جب یہ خبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو ان پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹانگوں سے جیسے جان ہی نکل گئی ہو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی تلوار ہی میان سے نکال لی اور کہا کہ اگر کسی نے بھی بولا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے تو میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ اس مشکل گھڑی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس سچویشن کو سنبھالا اور فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے اور ان کے رسول تھے، اور جو شخص ان کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ اب نہیں ہے، ان کا وصال ہو گیا۔ اور فرمایا اگر جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اس کو موت نہیں ہے۔ ان کی اس تقریر سے صحابہ کرام کی کیفیت میں تھوڑا فرق آیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اپنے سکتے سے تھوڑا باہر آئے، اور اس کے بعد انہیں یہ یقین آیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ نہیں رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ مجھ پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ میری کیفیت ایسی ہو گئی کہ ایک دن میں نواح کی ایک پہاڑی پر بیٹھا تھا، ٹیلے پر بیٹھا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قریب سے نکلے تو انہوں نے مجھے سلام کیا اور مجھے اس بات کی خبر ہی نہ ہوئی، اور میں نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا۔ انہوں نے میری اس بات کی شکایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سے پوچھا تو دریافت کیا کہ تم نے ہمارے بھائی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کب اور کس نے سلام کیا۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیا سوچ رہے تھے اس وقت؟ تو میں نے فرمایا کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہو گیا، اور میں نے ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ان کی امت کی شفاعت کس چیز میں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک بار ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے کلمہ حق قبول کر لیا، یعنی وہ کلمہ ہی ہے جو میری امت کی شفاعت کروائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرا گزر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا اور میں نے ان کو سلام کیا پر جواب نہیں ملا، تو اس بات کا ذکر میں نے حضرت عمر سے کیا، تو حضرت عمر نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو میرا وہی جواب تھا کہ میں نے ان کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہی جواب تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اتنا غافل تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کس نے سلام کیا۔ جب بھی میں ان کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دل، میری آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، میرے چاروں طرف پردہ پڑ گیا، مجھے اپنے آس پاس کی خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دائنے ہاتھ پہ جب سے میں نے بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے دائنے ہاتھ سے، تو اس ہاتھ کو میں نے اپنی شرمگاہ تک پہ پوری زندگی نہیں لگایا۔ یہ ان کی محبت کا ثبوت تھا۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد صحابہ کرام نے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے دست حق پر بیعت کی۔ حضرت ابو بکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم اور فراست کو دیکھتے ہوئے ان سے عمر حکومت میں مشورہ لیا۔ ہر موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا ساتھ دیا۔ ہر فیصلے پر بنا کسی اعتراض کے ہر فیصلہ ان کا قبول کیا۔ حضرت ابو بکر نے خلیفہ بننے کے بعد ایک مخلص شوری قائم کی، جس میں اکبر صحابہ کرام کو شامل کیا گیا، جو خلیفہ سے جواب طلبی کا حق رکھتے تھے، یعنی کسی بھی بات پر سوال اٹھا سکتے تھے خلیفہ کے۔ ایسی ایک ٹیم تیار کی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور اس میں جو ان کے ہیڈ تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال سے پہلے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کے سلسلے میں بھی حضرت عثمان سے مشورہ لیا، اور انہوں نے حضرت عثمان سے ہی اپنی وصیت لکھوائی، اور وصیت لکھوا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ہی سپرد کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال آپ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اور بڑا غم تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ایک بہترین دوست کھو دیا، وہ ایسا کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور حضرت سیدنا فاروق نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مخلص شورا تھی اس کا رکن برقرار رکھا، اور ہر موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بھی جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو زخمی کر دیا گیا، جب ان کی شہادت کا ٹائم آیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو منصب خلافت کا حقدار سمجھتا ہوں، اور وصیت کرتا ہوں کہ ان 6 حضرات میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیا جائے، جبکہ حضرات یہ جو سارے حضرات ہیں یہ مخلص شورا کے انتظام میں بھی تھے، اور اس جو مجلس تھی، مجلس شورا، اس کا انتظام کار انہوں نے بنایا اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بنایا، اور کہا کہ خلافت سے حضرت عبداللہ کا کوئی بھی تعلق نہ ہو۔ ابن سعید کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 3 دن کی مہلت مخلص شورا کو دی کہ جس میں کہ وہ خلیفہ منتخب کر لیں، اور حکم دیا کہ مجلس شورا کے فیصلے میں کوئی بھی دوسرا باہر کا شامل نہ ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، جبکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ انہیں قبر مبارک میں اتارا۔ اس کے بعد آپ کا دور خلافت شروع ہوا، اور یہ شافیہ آگے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ شافیہ آپ اسے کنٹینیو کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننا۔ صحیح بخاری کی تفصیلی حدیث نمبر 3700 کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
6 رکنی کمیٹی بنائی تھی، جس کا بھی سبیہ نے ذکر کیا ہے۔ اس میں حضرت علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، اور کہا کہ ان میں سے ایک کو خلیفہ چن لینا۔ یہ وہ 6 بندے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے۔ یہ 10 مبشرہ سے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا اور بیان کیا کہ آج ایک مرغے نے خواب میں مجھے ٹھونگے ماری ہیں، اور میں نے اس کی تعبیر کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان 6 بندوں کے علاوہ کسی اور کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کرنا، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک راضی رہے، یعنی ان کی نسبت نبی کی نسبت ہی تھی۔ اور اس میں سے حضرت زبیر نے اپنا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چنا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کو اپنا خلیفہ چنا۔ یہ اس طریقے سے 6 رکنی کمیٹی 3 رکنی رہ گئی، اور ان میں سے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں پہلے ہی 2 خلیفہ کے ساتھ وزیر تھا، لہٰذا آپ دونوں میں سے جو خلیفہ بنے گا میں اس کے ساتھ وزیر رہوں گا۔ اب صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باقی بچے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ جج ٹھہرے۔ دونوں نے کہا آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دونوں سے گزارش کی کہ آپ میں سے کوئی ایک خود کو پیچھے کر لے تو دوسرے کو ہم خلیفہ چن لیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ مولا علی نے بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیوں ہوا ہوگا؟ کیا انہیں کوئی رتبے کا لالچ تھا؟ میرا یہ سوال ہے آپ سب سے، مطلب آپ میں سے کوئی جواب دینا چاہے گا کہ ایسا کیوں ہوا ہوگا؟ کوئی بھی؟ السلام علیکم۔ جی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس لیے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا ہوگا کہ وہ یہ فیصلہ ان لوگوں پہ چھوڑنا چاہ رہے ہوں گے کہ لوگ اپنی طرف سے ڈیسائیڈ کریں کہ کون جو ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، اس وقت کون جو ہے وہ بہتر فہم و فراست میں کون ان کے لیے بہتر فیصلے لے سکتا ہے گا۔ مے بی وہ اپنا فیصلہ ان لوگوں پہ چھوڑنا چاہ رہے ہوں کہ وہ لوگ فیصلہ کریں کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ بہتر ہے، کون زیادہ فہم و فراست سے فیصلہ کر سکتا ہے گا، حکومت چلا سکتا ہے۔ جی بہتر ہے۔ جی ہے نا، میرا سوال تھا کہ دونوں صحابہ کرام پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، تو آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ ایسا کیا لگتا ہے؟ کیا ان کے اندر کوئی رتبے کا لالچ تھا؟ جیسے وجیہہ نے بتایا ہے، یہ بھی ایک پراپر جواب ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وجیہہ۔ اچھا چلیے میں آگے بڑھتی ہوں۔ نہیں، یہ ہرگز بھی لالچ نہیں تھا، وہ دونوں ہی مسلمانوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ یہ کام کوئی ذاتی طور پہ تو نہیں تھا۔ جن کی پوری زندگی قربانیوں کی عبارت ہو، انہیں کیا تکلیف ہے؟ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے، انہوں نے بادشاہ وقت کو کہا تھا کہ مجھے وزیر خوراک بنائے، میں امین ہوں اور اس معاملے کو بہتر طریقے سے چلا بھی سکتا ہوں۔ تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام لالچی تھے؟ نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس کام کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ اور ہمیں جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں کہ دین پر چلنے کے لیے ہمیں کسی فرقے کو جوائن کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے عامہ جانی، لوگوں میں جانا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ڈیموکریسی یعنی میجورٹی کس کے ساتھ ہے۔ اور اس وقت زیادہ تر لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت ہی ڈسپلن، بہت ہی سخت خلیفہ رہے تھے، اور حضرت علی کی طبیعت کا بھی انہیں پتا تھا کہ یہ ایک اور عمر ہم پر مسلط ہو جائیں گے۔ انسانی طبیعت سختی برداشت نہیں کرتی،
حضرت عثمان بے حد نرم دل تھے، اور ان کی عمر بھی اس وقت تقریباً 70 کے قریب تھی یا 70 پلس تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مشورے کے بعد مطلب مشورہ کرنے کے بعد بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک کنارے پہ لے جا کے پوچھا کہ اگر میں علی کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کی بیعت کریں گے؟ حضرت عثمان نے کہا ہاں کروں گا۔ پھر ایسے ہی حضرت علی کو بھی کنارے پہ لے جا کے یہی سوال دہرایا، تو انہوں نے بھی کہا ہاں ضرور بیعت کروں گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کہ لوگ اس وقت حضرت عثمان کو سے بڑا کسی کو بھی نہیں سمجھ رہے، تو میں حضرت عثمان کو خلیفہ چنتا ہوں۔ اور خلیفہ چنتے ہی انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور حکومت۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی اور خلافت کی مسند انہوں نے سنبھال لی، اس کے بعد شروع کے 6 سال بڑے پرسکون اور امن کے ساتھ گزرے۔ اس میں 2 تبدیلیاں لائی گئیں جن کے آگے چل کر دور اثرات مرتب ہوئے، لیکن ان 6-7 سالوں میں کسی قسم کی بدامنی نہیں پیدا ہوئی۔ جو تبدیلیاں لائی گئیں وہ اس طریقے سے تھیں کہ پہلی تبدیلی زمینوں مطلب پراپرٹیز جو تھیں ان کا مالکانہ حق دے دیا گیا۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ جب مسلمانوں کی افواج باہر نکلنے لگی، صحابہ نے علاقے فتح کیے، زرخیز علاقے تھے، بڑی بڑی زمینیں، بڑی بڑی جاگیروں پر قبضہ ہوا۔ تو وہاں کا یہ صورتحال پیدا ہوا کہ صحابہ یہ کہنے لگے کہ ساری کی ساری زمینوں کا مالکانہ حق جو فتح کرنے والی فوجیں ہیں ان کو دے دینا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کی اور کہا نہیں، یہ صرف آپ کو کاشتکاری کے لیے دی جا سکتی ہیں جس کا آپ خراج یا ٹھیکہ پے کریں گے، مالکانہ حقوق پر یہ زمینیں نہیں دی جائیں گی، کیونکہ آگے قیامت تک امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنی ہے۔ اس طرح سے اگر زمینیں بانٹ دی جائیں گی تو آگے آنے والی امت کے مسلمانوں کا کون پرسان حال ہوگا؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کے دورے پر تشریف لے گئے تو وہاں شورا ابھی اوپر یعنی شورا کے بارے میں بتایا، یہ کاؤنسل تھی جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ شروع کیا گیا۔ تو یہ ایک شورا کا اجلاس ہوا اور شورا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھی خاصی بحث کی، اور یہ بحث 2 سے 3 روز تک چلتی رہی، اور اس شورا میں بڑے بڑے نامور 8 صحابہ موجود تھے۔ جب دونوں طرف سے بات نہ بنی، سیدنا عمر فاروق نے اپنا ویٹو پار استعمال کیا اور فیصلہ اپنے حق میں رکھا اور مالکانہ حق نہیں دیا، اور ساتھ ہی اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ میرے دست و بازو ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تو نے میری عزت بنائی ہے، تو نے میری حکومت چلائی ہے، اگر میرے اور ان کے درمیان میں اختلاف ہو گیا ہے تو اگر یہ جھوٹے ہیں تو 1 سال کے اندر یہ مر جائیں، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو سال بھر کے اندر میں مر جاؤں۔ اب یہ تاریخ کی ستم ظریفی تھی یا حسن اتفاق تھا یا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا کا اثر تھا کہ 1 سال کے اندر اندر وہ جلیل القدر صحابہ اللہ کو پیارے ہو گئے، وجہ کچھ بھی رہی ہو۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے زمین کے مالکانہ حقوق تقسیم نہیں کیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے آتے ہی مالکانہ والے مطالبے کو تسلیم کر لیا اور زمینوں کا مالکانہ حق کے ساتھ انہیں الاٹ کر دی گئیں۔ اب جو دوسرا کام ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی شروعات میں ایک دوسرا بڑا کام کیا۔ شام کا ملک جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسر روم سے فتح کیا تھا اور اسے 4 گورنروں میں تقسیم کیا تھا، ایک دمشق، ایک حمص، ایک انسرین اور ایک جابیہ یعنی فلسطین۔ اس طریقے سے شام کا ملک 4 گورنروں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان 4 گورنریوں کو ڈیزالو کر کے ایک گورنری کر دی۔ وہ گورنر امیر شام کہلائے اور وہ سارا کا سارا علاقہ امیر معاویہ کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ ایک دوسرا فیصلہ تھا۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پہلے 6 سال میں 2 بڑے فیصلے ہوئے جس کے آگے چل کے دور نتائج مرتب ہوئے۔
پہلے 6 سال بڑے امن و سکون کے ساتھ گزر گئے، لیکن 7واں سال، اس سال کے بعد ایک بات ہوئی۔ ہم کو پتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق بنی امیہ قبیلے سے تھا، لیکن سیدنا عثمان بہت پہلے اسلام لا چکے تھے، غالباً تیسرے یا چوتھے نمبر پہ اسلام لانے والے شخص ہیں مکہ میں۔ ان کا پورا قبیلہ ان کے خلاف تھا۔ سیدنا عثمان نے اپنے قبیلے کے ظلم و تشدد کی وجہ سے 2 بار حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ میں ہی مقیم رہے۔ بنو امیہ کا تقریباً 90% قبیلہ ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتا رہا۔ فتح مکہ کے بعد یہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مدینہ کا رخ کیا، آہستہ آہستہ یہ مدینہ میں بس گئے۔ مگر بنو امیہ کے بڑے بڑے سرداروں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساری عمر جنگیں کی تھیں اور ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی تھیں، اگرچہ یہ مسلمان ہو گئے تھے مگر وہاں کے مسلمان انہیں پسند نہیں کرتے تھے اور انہوں نے انہیں دل سے کبھی قبول نہیں کیا۔ مسلمانوں کا رویہ ان کے لیے اچھا نہیں تھا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پہ بے انتہا ظلم کیے تھے۔ اچھا، اب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر نیپوٹزم کا ایک الزام لگتا ہے، تو میرا سوال ہے کہ کیا آپ اس چیز سے راضی ہیں کہ انہوں نے نیپوٹزم کو سپورٹ کیا تھا؟ نیپوٹزم مطلب اپنوں کو ترجیح دی تھی۔ آپ اس پہ کچھ بولنا چاہیں گے؟ کچھ ہے آپ کے کچھ رائے ہو تو آپ بتائیں، آپ میں سے کوئی بھی۔ مجھے اس بارے میں تو زیادہ علم نہیں ہے، مطلب یہ آپ پڑھیں پھر کچھ سمجھ میں آئے گی۔ جی جی ٹھیک ہے ودیا۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، چونکہ بنو امیہ سے تھے تو اپنے لوگوں سے نسبت ہونا لازمی ہے، یہ انسانی فطرت ہوتی ہے، تو بنو امیہ کے لوگ آپ کے پاس آتے اور ان سے منتیں کرتے، ان سے کہتے کہ نبوت کے دور میں ہم جاہل تھے، لڑتے رہے، کسی نے کہا میرا بھائی مارا گیا، تو کسی نے کہا میرا چچا مارا گیا، کسی نے کہا میرا بیٹا مارا گیا، اس کے بعد بھی ہم تو مر گئے، لٹ گئے، تو اب اللہ نے خوشحالی دی ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو آپ ہم پر مہربانی کریں، ہمیں کوئی نہ کوئی عہدہ دے دیں۔ تو اس پر ترس کھا کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کو عہدہ دے دیتے تھے۔ اس وقت کے ایڈمنسٹریٹو سسٹم، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کافی نرم مزاج تھے۔ اس وقت کے ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں سب سے اوپر امیر المومنین ہوتے تھے اور ان کے نیچے سارے امیر، ان کے نیچے عامل ہوتے تھے۔ عامل کا کام ہوتا تھا ریونیو جمع کرنا، اور اس کے لیے وہ شرطا کے ساتھ جاتے تھے۔ اب یہ شرطا کون ہوتے تھے؟ شرطا ایک ایسا محکمہ تھا جسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کیا تھا۔ آج بھی عرب میں پولیس کو شرطا ہی کہتے ہیں، اور ان کا کام عامل کی مدد کرنا، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا اور جاسوسی کرنا بھی تھا۔ تو عامل شرطا کے ساتھ جاتے، لوگوں سے حساب کتاب لیتے اور ان کے مطابق ریونیو لے لیتے اور بیت المال میں جمع کر دیتے۔ یہ ایک پورا پراپر طریقہ تھا۔ امیر جتنے بھی تھے تو وہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ اسی طریقے سے عامل بھی یا تو صحابی تھے یا اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، تو کسی بھی قسم کا کوئی انتشار ریاست میں نہیں تھا۔ لیکن جب یہ بنو امیہ کے لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آنے لگے، تو اس وقت جب انہیں گورنر بنایا گیا تو پہلے ایک کو گورنر بنایا، پھر 2 کو، پھر 3 کو، اور آہستہ آہستہ تمام صحاباؤں کو گورنر عہدے سے ہٹا کر بنو امیہ کے لوگوں کو گورنر بنا دیا گیا۔ حالانکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بلا شبہ مطلب اچھی اس سے نسبت سے ان لوگوں کو ترس کھا کر اور اچھی نیت سے انہیں گورنر بنایا، مگر ان میں سے زیادہ تر کے دادا، ماما، چاچا، بیٹے جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ اکثریت ان لوگوں کی تھی جن کے لوگوں کو سیدنا علی مرتضیٰ نے مختلف جنگوں میں قتل کیا تھا۔ حکم جی فاطمہ۔ جی وہ والا تھا نا، ایک دفعہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ، یا آئی تھنک سو پتہ نہیں کس موقع پہ، وہ
بکریوں والا جب کافی مال غنیمت آیا تھا تو رسول اللہ نے جو مال غنیمت تھا نا وہ قریش جو نیو مسلم ہوئے تھے نا قریش کے لوگ تو ان کو دے دیا تھا. جی تو وہ انصار والوں نے کہا تھا کہ آپ نے ہمیں نہیں دیا تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ آپ کو یہ نہیں پسند کہ آپ کے ساتھ ان کے ساتھ تو مال جائے لیکن آپ کے ساتھ اللہ کا رسول جائے نا. تو مجھے لگتا ہے یہ وہی والی چیز تھی کیونکہ یہ لوگ مطلب نیو مسلم تھے. ان کا اتنا زیادہ فیتھ مطلب اتنا زیادہ جی بلٹ پختہ نہیں نہیں ہوتا. ہوگا جتنا جی بلٹ ان کا نہیں تھا. ہوتا. جی جی یہی کچھ تھا، ان کا اتنا زیادہ فیتھ نہیں بلٹ ہوا تھا، اور پہلے کے لوگ زیادہ یقین کرتے تھے، اور یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. اب ان میں حکم بن ابی العاص، اچھا یہ حکم بن ابی العاص جو ہے، ان کا نام سن کے آپ لوگوں کو کچھ یاد آیا؟ یہ کن کا نام ہے؟ ہم نے پچھلے سیشن میں بھی ان کے بارے میں بتایا تھا، میں نے بھی بتایا تھا، اور عفیہ کے پورشن میں بھی تھا. کسی کو کچھ یاد آیا؟ اچھا چلیے. حکم بن ابی العاص یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سگا چچا تھا، اور اسی نے اس حضرت عثمان کے ساتھ شدید تشدد کیا تھا جب آپ مسلمان ہو گئے تھے. یاد ہے انہیں پکڑ کے آپ کو باندھ دیا تھا، دھواں دیتے تھے، بہت بہت انہیں تکلیف پہنچائی تھی. تو یہ وہی چچا تھے، لیکن یہ بہت ہی بدبخت انسان تھا. فتح مکہ کے بعد جب یہ مسلمان ہو گیا اور مدینے میں آ گیا، تو مدینے میں آ کر اس نے اتنی گھنونی اور مکروہ حرکت شروع کی کہ جسے بیان کرتے ہوئے بھی انسان کا خون کھول جائے. یہ جہاں کہیں بھی لوگوں کا مجمع دیکھتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارنا شروع کر دیتا. نعوذ باللہ، یہ اتنا خبیث اور بدبخت انسان تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی، اچھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا کہ جو شخص مسلمان ہو جاتا تو اسے قتل نہیں کرواتے تھے. تو آپ نے اسے سزا دی، اور کہا کہ نہ تو یہ مکہ میں رہ سکتا ہے اور نہ ہی یہ مدینہ میں رہ سکتا ہے، اور اسے طائف جا کے رہنے کا حکم دیا، اور اس پر پابندی لگا دی کہ یہ مکہ و مدینہ میں نہیں آ سکتا. اور بقول اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم پر بھی لعنت اور اس کی اولاد پر بھی لعنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بنو امیہ کے لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکم کی واپسی کی التجا کی، تو انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، حکم کیسے واپس آ سکتا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ اس کو مسل دوں، مگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتا، واپس آنے کی تو بات ہی نہ کرو. ان کے دور میں بھی یہ واپس نہ آ سکا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے 5-6 سال میں بھی یہ واپس نہیں آیا، لیکن 7ویں سال سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اسے واپس لے آئے. مسلمانوں نے جب اس پر احتجاج کیا تو آپ نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں حکمران بنایا تو اپنی حکمرانی کے دور میں اس کو لے آنا. تو مجھے انہوں نے اس کی اجازت دی تھی. اب حکم کا ایک بیٹا تھا مروان. سیدنا عثمان نے اپنی بیٹی کا نکاح مروان کے ساتھ کیا اور اسے وزیر اعلیٰ بنا دیا. اب یہ سارا ایڈمنسٹریٹو نظام بن گیا صوبے میں. جو اب کس طریقے سے پلٹا ہے یہ نظام کہ صوبے پر جو امیر یا کہیں گورنر، وہ سارے کے سارے بنو امیہ کے ہو گئے، اور ان کے نیچے جتنے بھی عامل تھے جن کا کام ریونیو کلیکٹ کرنا تھا، تو امیروں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو میں جو نوجوان ہوتے تھے ان کو عامل مقرر کر دیا، اور ان سب کا وزیر اعلیٰ بن گیا مروان بن حکم. زمینوں پر مالکانہ حق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی دے دیا تھا، لیکن اس کے ذمہ دار صرف سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نہیں تھے. یہ دباؤ حضرت عمر فاروق پر بھی تھا، مگر حضرت عمر فاروق کی شخصیت ہی ایسی تھی، بڑی جاندار اور رعب والی شخصیت تھی، تو انہوں نے اسے سرے سے خارج کر دیا تھا. سیدنا عثمان کیونکہ نرم طبیعت کے مالک تھے، لہٰذا آپ نے ان لوگوں کی بات مان لی تھی.
اب یہ 8واں سال سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت ایک بڑا بدلاؤ آیا۔ پہلے میں بتا چکی ہوں کہ عمل کا کام شرطا کے ساتھ جا کر لوگوں سے ریونیو کلیکٹ کرنا تھا، اور اب عامل زیادہ تر بنو امیہ کے نوجوان لڑکے یا کم عمر کے لڑکے بن گئے تھے، تو انہوں نے لوگوں کے حساب کتاب میں گڑبڑی کرنی چاہی، ظلم کرنے کی کوششیں کی، تو لوگوں نے آگے سے ان کی مذمت کی، کیونکہ یہ لوگ تو عدل اور انصاف کے عادی تھے، تو انہوں نے ان لوگوں کو ایسا کرنے سے روکا۔ تو اس میں کیا ہوا، لڑائی جھگڑا ہوا، وہاں کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آئے۔ اس کے بدلے میں پھر یہ انتظام کیا گیا کہ عمل جائے گا شرطا کے ساتھ اور پوری کی پوری فصل اٹھا کر بیت المال میں لے آئے گا اور اس کی پرچی دے آئے گا۔ بیت المال میں پھر حساب کتاب ہوگا، جتنا حصہ بیت المال کا بنے گا اسے رکھ لیا جائے گا اور باقی ان سے کہا جائے گا کہ اپنی اٹھا کر لے جاؤ۔ یہ ایک ظالمانہ نظام بن گیا۔ لوگ جب پرچیاں لے کے اپنی فصل لینے آتے تو انہیں کئی کئی دنوں تک انتظار کرایا جاتا، لائنوں میں لگنا پڑتا، انہیں ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، وہ بھی اپنی فصل کے لیے۔ اس سے لوگوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ ناراضگی بڑھنے لگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں ایک پالیسی بنائی تھی، وہ یہ کہ جلیل القدر صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب ان کے قریب ہی رہے، زیادہ وقت بتایا ان کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے جہاد میں شرکت کی تھی، ان پر مدینے سے باہر جانے پر پابندی لگا دی تھی، سوائے اس کے ان صحابی کے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہیں کسی محاذ پر بھیجتے تھے یا کچھ اسائن کرتے تھے، صرف وہی باہر جا سکتے تھے۔ اپنی مرضی سے ان صحاباؤں کا مدینہ سے باہر جانا سخت منع تھا۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایسی پالیسی کیوں بنائی ہوگی؟ ایسا آخر کیوں کیا ہوگا؟ آپ لوگ کچھ مطلب کوئی آپ لوگوں کی رائے ہے، کچھ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا ہوگا؟ ہمیں بھی پتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے حد ہی سخت خلیفہ تھے، لیکن ان کی نبی سے نسبت بھی بہت زیادہ تھی۔ تو اس روشنی میں کوئی کچھ بتانا چاہے گا، اپنا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہے گا؟ چلیے اچھا، میں بتاتی ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ یہ سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ہیں۔ جب یہ مختلف شہروں میں جائیں گے تو جس طرح گڑ پر مکھیاں چپک جاتی ہیں، اسی طرح ان کو بھی مکھیوں کی طرح لوگ گھیر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے یہ لوگ ان کے ہاتھ چومیں گے، پاؤں چومیں گے، پھر لوگ ان سے مسائل پوچھیں گے، کوئی کچھ بات کہے گا، کوئی کچھ بات کہے گا، اور دین کی صورت ہی بگڑ جائے گی۔ یہ بے حد ہی عمدہ پالیسی تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، جس پر انہوں نے ساری زندگی عمل کیا، اپنی ساری زندگی عمل کیا۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ پابندی ختم کر دی اور صحابہ پوری سلطنت کے مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ اگرچہ اس سے اسلام پھیلا، لوگ مسلمان ہوئے۔ اب جب لوگوں پر یہ ظلم شروع ہوا بنو امیہ کے عامل اور گورنروں کی طرف سے، اور ان کی فصلوں کو ضبط کیا جانے لگا، اور بھی کئی طرح کے ظلم اور ستم کے واقعات بھی پیش آئے، تو لوگ اس شہر میں جو صحابہ موجود ہوتے تھے ان کے پاس جاتے اور کہتے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، صحابی ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے ساتھ فلاں فلاں معاملہ پیش آیا ہے۔ صحابہ ان سے وعدہ کرتے کہ ان کی شکایت امیر المومنین تک پہنچا دیں گے، اور وہ ایسا کرتے بھی۔ وہ صحابہ مدینہ منورہ میں آتے۔ اول تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کافی ضعیف ہو چکے تھے، لہٰذا ملاقات ہی نہ ہو پاتی۔ اگر کوئی صحابہ جو ان کے بے نزدیک تھے یا بے تکلف تھے، ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو بھی جاتی تو شکایت سن لی جاتی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ احکامات جاری کر دیتے اور مروان کو اس کا حکم دے دیتے۔ مگر آگے کیا ہوتا؟ مروان اسے آگے رد کر دیتا۔ وہ صحابی تو اپنے علاقے میں واپس آتے اور لوگوں کو خوشخبری دیتے کہ امیر المومنین نے میری بات ساری مان لی ہے، ان لوگوں کو عہدے سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا؟ انتظار کے بعد بھی آگے سے کوئی فرمان آتا ہی نہیں۔ اس طرح سے بد اعتمادی کی ایک فضا پھیل گئی۔ اس کے پھر نتائج کیا ہوئے، اسے ہم اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر۔
سجیشن اور فیڈ بیک کی درخواست ہے آپ سب سے. وقت بھی ہو چکا ہے تو آپ لوگ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے یا آپ کچھ فیڈ بیک دینا چاہیں گے یا اینی سجیشن؟ میم بہت اچھے سے آپ نے پڑھ کے سنایا، اور جو ہے کیا میں نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا تھا، مجھے آپ کائنڈلی ٹائم پہلے کنفرم کر لیں. ایوری سیٹرڈے 10 AM. جی جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اور برابر. ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو ہمیں ظاہری بات ہے مزید کانسیپٹ کلیئر ہوگا انشاءاللہ. جو بھی آپ ہمیں پڑھا رہی ہیں، ابھی آپ حضرت عثمان کو ہی کنٹینیو کریں گی؟ جی ابھی ایک سیشن یا 2 سیشن میں آپ کی سیرت مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آئی ول کنٹینیو. انشاءاللہ بہت اچھا آپ نے ہمیں پڑھ کے بتایا. اور پہلے بھی جو میم ہمیں پڑھ رہی تھی، میم صبا آئی تھنک سو جی ان کا نام ہے، وہ بھی بہت اچھے سے پڑھ رہی تھی الحمدللہ. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. صبیحہ ہیں. جی فاطمہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم مجھے السلام. مجھے آپ دونوں کا نا مطلب ایکسنٹ بہت بے حد بہت پسند ہے، اور اسی وجہ سے میں نے جوائن بارک کیا تھا. اور دوسرا یہ کہ یہ نا مطلب حضرت وہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، ان کے بارے میں نے اتنا زیادہ پڑھا نہیں، اس لیے مجھے وہ ان کا پتہ نہیں ہے. تو آپ پلیز یہ بک بھی شیئر کر دیں گے تاکہ نیکسٹ ٹائم میں پڑھ کے آؤں تو میں آپ کا کوشچن کا مطلب مجھے پتا ہو کہ مطلب کوشچن کو آنسر کیسے کرنا ہے، اور دوسرا کہ میں بھی کوئی کوشچن کر سکوں تاکہ. جی جی انشاءاللہ. ویسے بک شیئر تو کری تھی، پھر سے ایک بار کر دیں گے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیرن کثیرا. جزاک اللہ. تو ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں، یہ سیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ سب نے جوائن کیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اچھا ہم اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. اللہم دینی قلبی وسدد لسانی وسلل سخیمت قلبی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.